अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक तस्वर। खबरें बहुत सारी हैं जी। सबसे बड़ी दो खबरें हैं आज मैं जो समझता हूँ। पीटीआई का एहतजाज तो है ही, इसके अलावा हम क्योंकि ज़्यादातर हम बात करते हैं अपने शहर की यानी शहर कायद की, और उसमें एमकेएम पाकिस्तान इख्तलाफात कितनी ही तरदीद वो करते रहें, बिलाखिर वो चीज़ें सामने आती रहती हैं, ख़ुद उनके लोग भी मानते रहते हैं। आप सब जानते हैं जब ये मर्जर हुआ, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आ गए पीआईबी से, मुस्तफ़ा कमाल साहब पीएसपी चेयरमैन और खालिद मकसूदी के साथ ऑलरेडी मुर्तज़ा की क़यादत कर रहे थे। यानी अल्ताफ़ हुसैन के बाद पहले फारूक सत्तार और फिर वो ज़ाहिर है फिर फारूक सत्तार साहब के बाद जो है फिर एक फारूक सत्तार साहब पे केस और सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि जनाब वो जाली दस्तखत थे, फलां थे, ये था वो था, पार्टी हथियाली। उसके बाद फिर खालिद मकसूदी के साथ इस तरह खबरें थी ना। फिर खबरें आने शुरू हुई कि ये तीनों का मर्जर होने वाला है और महाजर कौम चूँकि तकसीम हो गई है, ये तीनों मिल जाएंगे तो महाजर कौम एक हो जाएगी। और फिर देखिएगा कराची में जनाब क्या होता है, और तरक्की और दूध की शहद के नहरें। उस वक्त भी हम तो क्या है, हम तो उस ज़माने में भी कहते थे कि जनाब देखिए मर्जर और तमाम चीज़ें हों या ना हो तो अच्छी बात है, ना हो असल बात जो होनी चाहिए वो है दिल मिलने चाहिए, नीयतें सबकी ठीक होनी चाहिए, तो ही कोई सियासी जमात चला करती है। हम ये बातें करते थे, फिर सोबतें भुगती हैं आपके सामने हैं। हमने क्या किसी के बारे में खुदा न खास्ता कोई गैर अखलाकी बात हमने नहीं की, कोई घर की खबर हमने नहीं दी। हम तो सियासी बात करते हैं सिर्फ, और तजिया दे रहे होते हैं अपना, और बता रहे होते हैं कि जनाब ये हो रहा है और ये हो सकता है। हमारा तजिया है, लाजमी नहीं है कि वो कोई अल्लाह माफ़ फरमाए, ज़ाहिर गैब कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ही है और किसी को नहीं होता। तो हम पे जो सख्तियाँ हुई, हमें तो धमकियाँ उठा बिठा सब कुछ आपने देख लिया, आपके इल्म में है सब कुछ हमारे साथ जो हुआ। खबरें देने सिर्फ खबरें सिर्फ और सिर्फ कि जनाब ये अच्छा खैर सहाफ़ी हैं, अब पीपीका का भी सामना कर रहे हैं। अच्छा मसला ये है कि अब हुआ ये कि ये हमने कहा भी था, और उस ज़माने में जावेद चौधरी हों, चाहे हामिद मीर साहब हों, या कामरान खान, या दीगर जितने भी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जो बड़े चैनल से वाबस्ता हैं, उन तमाम का तज़िया आपने सुना होगा। तो उन्होंने भी ये कहा था कि जनाब ये सब को इकट्ठा कर भी लिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वो फिर देखा आपने कि बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया। फिर वो ज़ाहिर है सिद्दीकी साहब, हमने तो खबर दी थी, लेकिन रऊफ़ सिद्दीकी साहब, इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्हीं की पार्टी के एक सीनियर आदमी है, और उन्होंने ये कहा कि जनाब इसलिए हमने तो ज़ाहिर है डरे हुए थे सब, हमको पता था कि बड़ी बदतरीन शिकस्त होगी, इसलिए वहाँ से फ़रार इख्तियार की। लेकिन बहरहाल वो बहुत सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने तो अल्ताफ़ हुसैन की माफ़ी की बात भी कर दी कि जनाब खान साहब ने क्या कुछ कर लिया, उनसे मुज़ाकरात और इनसे क्यों नहीं हो रहे, और माफ़ी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा फ़ौरी मिलनी चाहिए, ये बात भी बीच में आ गई। उस तरफ आ रहा हूँ मैं आपको लेकर। तो असल बात वो थी, वो जो मर्जर, फिर अच्छा फिर आफाक अहमद साहब को बीच में इन्वॉल्व किया गया, कहा गया कि आप भी इस तरफ आ जाएँ। फिर वो आफाक अहमद साहब का बयान, और फिर उनकी तरफ से वजाहतें, और फिर कामरान टसूरी साहब, तमाम चीज़ें। कामरान टसूरी साहब अपनी जगह पर जो कुछ कर रहे हैं, यानी कि बतौर गवर्नर होते हुए आम लोगों के लिए वो सब ज़ाहिर तारीफ़ करते हैं उसकी। लेकिन अब कामरान टसूरी साहब वो आदमी हैं जिन्होंने मर्जर कराने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया, सबको बिठा भी दिया, जो जिसके कहने पे भी हुआ, लेकिन हुआ। अब कामरान टसूरी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फारूक सत्तार साहब, ये सब जो हैं वो एक पेज पे नज़र आते हैं बज़ाहिर, और दूसरी तरफ जो है बाकी लोग हैं, जो यानी कि दो ग्रुप मिल गए। एक तरफ हो गए दो ग्रुप, यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब का, और दूसरा जो ग्रुप पीएसपी से आया था, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब वगैरह, वो एक तरफ। पहले सब कोशिश की उन्होंने साथ चलने की, बताने की, और अब भी वैसे तो साथ ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इख्तलाफात मौजूद थे, क्योंकि तीनों ग्रुप जो आए थे तो वो चाहते ये थे कि अब अपने लोगों को, अब अपने रहनुमाओं को वो ज़ाहिर किसी और के अंडर में क्यों देंगे। यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जो लोग आए हैं, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उन पर हुक्म चलाते रहे, और वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात मानना छोड़ दें तो नहीं हो सकता। इस तरह जो फारूक सत्तार साहब के साथ लोग हैं वो बाकियों की बात मानते रहें, उनके हाथ में आ जाए, फारूक सत्तार साहब के हाथ से निकल जाए, वो भी नहीं चाहेंगे। इस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अच्छा क्योंकि खालिद मकबूल साहब चेयरमैन है तो उन्होंने जनाब अपनी पोजीशन रखी है मजबूत। पहले तो कहा गया है शायद वो बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिक कंडीशन है, और तमाम बातें उनके बारे में की गई कि वो चले जाएंगे बहुत ज़्यादा अमरीका, और उसके बाद फिर रावी चैनी चैन लिखेगा, और फिर उसके बाद जो है बज़ाहिर ये लगता था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो चेयरमैन होंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका।
اچھا، پھر ہوا یہ کہ سب نے آپس میں بیٹھ کر مشاورت سے فیصلہ کیا. اسی دوران عامر خان صاحب ہوں، وسیم اختر ہیں، وسیم آفتاب ہیں، ڈاکٹر صغیر ہیں، اور دیگر کچھ لوگ جو ہیں سینئر تھے، وہ انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی. ان کو پارٹی سے نکالا نہیں گیا، لیکن ظاہر بن نہیں رہی تھی آپس میں. اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بھی نہیں ہے کوئی بہت بڑی خبر ہو. تو یہ معاملہ آہستہ آہستہ چلتا رہا. بالآخر بات کہاں تک پہنچی ہے جو گزشتہ 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب نیا تنظیمی عہدے جو دیے گئے، ایک سرکولر جاری ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جناب سوشل میڈیا پر مسلسل اس پر تنقید ہوتی رہی سرکولر پر. کسی نے کہا فیک ہے، کسی نے کہا اوریجنل ہے، کسی نے کہا فیک ہے. اور چونکہ اس میں شعبہ جات کا جو اعلان کیا گیا، تنظیمی عہدوں کا جو اعلان کیا گیا، اس بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا، اور کارکنان آمنے سامنے آ گئے. پھر آج بہادرآباد پر بھی کارکنان جمع ہوئے، احتجاج کیا، دھکم پیل ہوئی، لڑائی کہہ لیجیے اس کو آپ. تو یہ سب کچھ ہوا. اب بھی کوئی کہے کہ اختلافات نہیں ہیں، اب بھی کوئی کہے کہ جناب ایک ہیں سب کچھ. تو یہ آپ کے سامنے، یہ تمام چینلز پہ یہ خبر چلی ہے. یہ صرف کوئی میں بیٹھ کر اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں، تمام چینلز پہ خبر چلی ہے. وہ جیو دیکھ لیجئے، وہ یا کوئی اور دنیا دیکھ لیجیے، کوئی اور چینل دیکھ لیجیے، دنیا نہ بھی ہو لیکن باقی چینلوں پہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. آج پر جب سرکولر کی خبر چلی، اس کے بعد سے کہانی شروع ہو گئی تھی گزشتہ رات سے. اور تنظیمی عہدوں کے خلاف پھر کارکنان کا عارضی مرکز پر آج پہنچنا اور وہاں احتجاج کرنا، دھکم پیل، نعرے بازی، اور گورنر صاحب کے خلاف بڑے نعرے لگے ہیں جی. اچھا، اب چونکہ جس طرح میں بتاتا آ رہا ہوں آپ کو، اس میں غور کیجیے گا. اب چونکہ اختلافات نے شدت اختیار کر لی ہے، کئی رہنما عہدوں کی تقسیم پہ ظاہر ناراض بھی ہیں بہت زیادہ، جب یہ بات یہاں تک پہنچی بھی ہے. اچھا، جو تنظیمی عہدے تقسیم کیے گئے ہیں اس میں کچھ لوگ بڑے اہم تھے جو ایم کے لیے، لیکن لگ رہا ہے کہ شاید اہم نہیں ہے، اس لیے ان کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا. اور خواجہ اظہار صاحب ہیں، عارف ایڈوکیٹ صاحب ہیں، کشور زہرا باجی ہیں، جمال احمد، عامر مسلمان مجاہد، بہت سارے لوگ، رؤف صدیقی صاحب ہیں، بہت سارے اور بھی نام ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو فاروق ستار صاحب نے ان باتوں کی تصدیق کر دی کہ یہ سرکولر جو جاری ہوا، یہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے جاری کیا ہے. اور پھر انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا جی دیکھیے، خالد مقبول صدیقی نے مرکزی اراکین ہیں، ان کے کہنے پر اپنی طرف سے ذمہ داریوں کی تقسیم کا سرکولر جاری کیا. خالد مقبول صدیقی کچھ ذمہ داریوں سے دستبرداری پر تیار بھی تھے، کیونکہ بار بار کہا جا رہا تھا جی ایسی تو کوئی پارٹی نہیں ہے جس میں صرف ایک عہدہ رکھ لیا چیئرمین کا اور باقی کچھ ہے ہی نہیں. حالانکہ چیئرمین کا عہدہ بھی جو انٹر پارٹی الیکشن ہوتا ہے اس کے ذریعے نہیں ہوا. انٹر پارٹی الیکشن کا جو وہاں جمع کرایا گیا، وہاں اب تک وہ کنوینئر ہی ہیں. تو اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ سارے ہی عہدے اپنے پاس رکھ لیے، یہ کہاں ہوتا ہے، کس پارٹی میں ہوتا ہے. بات ٹھیک تھی، بالکل صحیح تھا. اسی پر بات زیادہ جو نا اختلافات کہہ لیجیے، اختلاف رائے کا نام دے رہے تھے کہ یہ ہے. تو اسی پر وہ کہہ رہے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کچھ ذمہ داریوں سے دستبرداری پر تیار تھے. اور بڑی اہم بات، چونکہ افتخار عالم صاحب کو پارلیمانی لیڈر بنایا گیا سندھ اسمبلی میں، تو اس پر بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس پہ خوش نہیں ہیں کچھ لوگ. تو اس کی فاروق ستار صاحب نے تصدیق یہ کی ہے کہ سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر اور ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے ووٹنگ ہوتی تو افتخار عالم نہیں، طہا احمد پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہوتے. اچھا، اب یہ کہا جاتا ہے عمومی طور پہ کراچی میں کہ جی چونکہ طہا احمد جو ہے ان کی بڑی اچھی قربتیں ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، فاروق ستار وغیرہ سے، تو وہ ان کی طرف سے ہے. افتخار عالم شاید اس کی طرف سے، اس لیے یہ بات انہوں نے کر دی. اچھا، اس کے علاوہ کچھ اراکین چاہتے ہیں اس حوالے سے مشاورت ہونی چاہیے تھی. وہ نام نہیں لے رہے فاروق ستار صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہی ہے، ذرا بچا کے کھیلتے ہیں نا وہ. اچھا، تو انہوں نے یہ کہا، اور فاروق ستار صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا جی سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں اپنے ہاتھوں سے پارٹی کے لیے مسائل کھڑے کریں. یہ کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ وہ کون مسائل کھڑے کر رہا ہے آپ جانتے ہیں. جی ہاں، خالد مقبول صدیقی پھر وہ کہنے تیار تھے کچھ اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونے کو، لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب پر مکمل عدم اعتماد اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کس کو سمجھا رہے ہیں آپ جانتے ہیں. خالد مقبول صدیقی پر مکمل عدم اعتماد اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. یعنی سمجھ لیں آپ، اس کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. آپ خود کہہ چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور آگے جا کے فاروق صاحب کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہے اور کسی کی نیت پر بھی شک نہیں کرنا. خالد مقبول صدیقی ایم کے تمام تنظیمی اور پالیسی امور کی نگرانی کریں گے، اور ہدایت پر ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. اب یہ جو نوٹیفیکیشن میں جو عہدے تقسیم کیے گئے ہیں
اس میں COC جو یعنی کہ سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی جو ہے اس میں 3 لوگ ہیں، فاروق ستار، انیس قائم خانی صاحب اور امین الحق، یہ تینوں COC کو دیکھیں گے۔ اچھا، تنظیمی کمیٹی کی ذمہ داریاں کون نبھائے گا جی؟ اس میں بھی انیس قائم خانی صاحب، امین الحق اور رضوان بابر کے پاس ہوں گی، جبکہ مصطفیٰ کمال، فیصل سبزواری اور رضوان بابر یہ لیبر ڈویژن کی نگرانی کریں گے۔ شعبہ خواتین کی ذمہ داریاں نسیم جلیل باجی، انیس قائم خانی اور کیف الورا کے پاس ہوں گی، اور جو یوتھ فورم ہے اس کو فاروق ستار صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب اور فیصل سبزواری صاحب ان کو دیکھیں گے۔ اسی طرح باقی شعبہ جات میں بھی تقریباً یہی لوگ ہیں، جس پر زیادہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یار یہ 6-7 لوگ ہی پوری پارٹی میں، اتنے سارے دوسرے لوگ بھی تو ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوا آج بہادر آباد میں؟ تفصیل آگے چل کر دیتا ہوں میں آپ کو کہ پھر وہاں کس قسم کے نعرے لگے، کس نے پھر وہاں پر پارٹی کارکنوں کو کیا کچھ کہا اور پھر وہ چلے گئے۔ دوسری جانب بہت اہم خبر مجھے دینی ہے، وہ ہے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد۔ انہوں نے بہت ہی ایک ایمرجنسی پریس کانفرنس کی شام 6 بجے، اور ان کی پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ حالانکہ ان کے لوگ گئے ہوئے تھے پریس کلب احتجاج کرنے، جو 8 فروری ہے آج، اور 8 فروری کو آپ جانتے ہیں الیکشن ہوئے تھے، 1 سال پہلے، 1 سال کمپلیٹ ہوا ہے، اور اس میں جو دھاندلی ہوئی اس کے حوالے سے احتجاج کرنا تھا۔ ان کو کارکنان کو احتجاج نہیں کرنے دیا پولیس نے وہاں پر، وہیں پر ان کا احتجاج تھا، اور وہیں پر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد احتجاج تھا PTI کا۔ PTI نے آج ملک بھر میں جو کچھ کیا آپ جانتے ہیں، اس پہ چلے آگے سے ویلاگ بنا دوں گا، کیونکہ انہوں نے جو ریاست کے خلاف، ریاست کو جو دھمکیاں دی ہیں ان کے لوگوں نے، وہ آگے جا کے بیان کرتا ہوں، اس ویلاگ میں نہیں تو نیکسٹ میں سن لیجیے گا آپ کو۔ ہم خاص طور پر گنڈا پور صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے، تو ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا گیا مہاجر قومی موومنٹ کے کارکنان کو، تو وہ ظاہر احتجاج جمہوریت میں حق بنتا ہے، اور آئین میں، قانون میں اجازت ہے اس کی، احتجاج نہیں کرنے دیا تو اس پر پھر اچھا، پھر دوسرا معاملہ چل رہا تھا جو اٹھایا ہوا ہے کراچی میں۔ صرف اگر کوئی سیاسی جماعت اس معاملے پر بات کر رہی ہے تو آفاق احمد صاحب ہیں۔ وہ ڈمپرز کے ذریعے ایک مہینے میں جس طرح 60-70 سے زیادہ افراد جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں، اس پر انہوں نے ان کے لوگوں نے بھی ڈمپرز کو روک روک کے ہوا بھی نکالی، ان کو تنبیہ کی ان کو کہ یہ غلط ہے، اور اس طرح ٹینکر اور یہ ڈمپر دندناتے پھر رہے ہیں، میرے شہر کے بچے بچیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو کچل کر چلے جاتے ہیں، پکڑے بھی نہیں جاتے، اور ان کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس پر آفاق احمد صاحب نے آج بڑی ایک دھواں قسم کی مختصر پریس کانفرنس، لیکن انہوں نے چھٹتے ہی یہ کہا کہ جی ان ڈمپرز، ٹینکرز کو میں 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں، 48 گھنٹے کے بعد ان کے ساتھ ہم پھر جو کریں گے، لوگ جو کچھ کریں گے، اور کون کرے گا؟ تمام پارٹیوں سے بالا تر ہو کر مہاجر نوجوان کریں گے، باقی لوگ تو نہیں کھڑے ہونے چاہ رہے ان کے خلاف۔ وہ کہہ رہے ہیں پھر جو کچھ کریں گے پھر لوگ ہی کریں گے ان کے ساتھ۔ 48 گھنٹے کا وقت دے رہے ہیں، جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ڈمپر ٹینکرز کے نیچے آ کر، یہ دندناتے پھرتے ہیں، یہ صرف رات میں نہیں چلتے 11 بجے کے بعد ان کو لاؤ، دن دہاڑے مار رہے ہیں لوگوں کو۔ لگتا یہ ہے کہ سازش کر کی ہے، کسی نے ان کو اجازت دی ہے کہ لائسنس ٹو کل دے دیا ان کو۔ اور دیکھیے آفاق احمد صاحب نے مثال دی 86 کی بشرا بی بی واقعے کی، وہ جو خاتون، اب لڑکی جو تھی طالبہ جو شہید ہو گئی، منی بس ڈرائیور نے اس کو مار دیا تھا، اور پھر کراچی کے مہاجر اٹھے تھے اس زمانے میں، اور پھر وہ جو کیا تھا پھر مہاجروں نے ان مافیاز کے خلاف، تو وہ کہہ رہے ہیں پھر یہی کرنا پڑے گا ہمیں۔ آج بھی اتحاد کی، یکجہتی کی اتنی ہی ضرورت ہے، اور یہی حالات شاید اس وقت بھی تھے۔ آفاق احمد صاحب نے دہرایا اس بات کو، انہوں نے کہا جی 48 گھنٹے دے رہا ہوں، منگل کی صبح کے بعد کوئی ہیوی ٹریفک نہیں چلے گی غیر قانونی اوقات میں، اور مہاجر نوجوان تیار ہو جائیں، اور 25 لاکھ روپے فی کس معاوضے کا اعلان کرے سندھ حکومت۔ وہ کہیں بھی کوئی لوگ مریں، میں مثال نہیں دینا چاہتا، انہوں نے بھی کہا کہ ان کے لیے معاوضوں کا اعلان ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سندھ سے چوروں ڈاکوؤں کو یہاں لا کے بھرتی کر کے بٹھا دیا آپ نے، اور وہ پھر جو کچھ کر رہے ہیں یہاں، وہ پھر تاجر کو مارا نا کل، اس پہ بھی احتجاج ہے، میں آپ بھی لوگ لمبا ہو جائے گا، اور اس کی بھی سٹوری سناؤں میں آپ کو، کس طرح ان کو تشدد کر کے تاجر کو مار دیا۔ تو اس نے کہا جی اس شہر کے وارث کوئی اور نہیں ہے، مہاجر ہیں آج بھی، ہمیں ثابت کرنا ہے یہ شہر مہاجروں کا شہر ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ آج کوئی بولنے والا نہیں رہا اس شہر میں۔ بولا کرتے تھے پہلے بھی مہاجر ہی شہر کے وارث تھے، آج بھی مہاجر ہی وارث ہیں، آج بھی سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج بھی یہ شہر ہی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے پورے پاکستان کو، تو پاکستان بھی چلتا ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس پہ ہم نے کبھی وہ نہیں کہا، صوبہ بھی ہمارا ہے، یہ شہر بھی ہمارا ہے، لیکن اس لوگوں کو آپ بھی اپنا تسلیم کریں۔ میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، جس طرح مار کر چلے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ مار رہے ہیں، اور کوئی بولنے کو تیار نہیں، ان پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس پر۔ آفاق احمد صاحب نے 48 گھنٹے کا جو ٹائم دیا ہے، اب دیکھیں قوم جاگتی ہے نہیں جاگتی، لیکن بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ہوں گے،
اور اب یہ نہیں ہونے دیں گے کہ روزانہ آپ دندناتے ہوئے صبح دوپہر شام نکلیں ڈمپر ٹینکر اور منی بسیں اور کسی بھی نوجوان کو خاتون کو بچے کو بوڑھے کو مارتے ہیں چلے جاتے ہیں فرار ہو جاتے ہیں. پکڑے جائیں اگر ان میں سے کوئی ڈمپر ٹینکر والا تو اس کے پاس نہ شناختی کارڈ ہوتا ہے نہ اس کے پاس کاغذات ہوتے ہیں اس کی پتہ چلتا ہے کہ کہاں کے ہیں آپ. میں نے پھر تعصب کی بات ہو جائے گی وہ فلاں دور دراز کا نام لیا جاتا ہے وہاں سے آیا ہوں میں افغانی ہوں میں فلاں ملک کا رہنے والا ہوں میں فلاں. آپ کے سامنے ہے سب کچھ. یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا یہ بربریت کب تک ہوتی رہے گی. ویلوگ لمبا ہو گیا ورنہ میں تفصیل آپ کو جو شروع کی خبر تھی میری 2 ان پر مزید تفصیل دوں گا انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. مولانا.